अस्पतालों की जब हम हालात देखते हैं तो वहाँ लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती, आपके MRI बंद हैं, आपके डायलिसिस सेंटर बंद हैं। ऐसी बात नहीं है कि बेसिक हेल्थ यूनिट में काम नहीं हो रहा है। मोटरवे कैसे बने? उसकी ज़मीन की खरीदारी के पैसे तो आपके 2 डिप्टी कमिश्नर खा गए। जो भी डिप्टी कमिश्नर थे उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात हुई भी है, पैसे वापस भी हुए हैं। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सोराब खान सरकी, जिनका ताल्लुक़ जैकबाबाद की तहसील ठुल से है और वो 1993 से मुसलसल सिंध असम्बली के रुकन बनते आ रहे हैं और 2002 में वो सूबाई वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता भी रहे। इनके ख़ानदान को ये क्रेडिट भी जाता है कि इनके दादा, जिनका नाम भी सोराब खान सरकी साहब था, उन्होंने 23 मार्च 1943 को करारदाद पाकिस्तान के हक़ में वोट देकर अपना नाम सुनहरी अल्फाजों में लिखवाया। और आज जो पाकिस्तान हम देख रहे हैं और जिसमें हम चल रहे हैं, पल रहे हैं, खुशहाल हैं, उसके बनाने वालों में से डॉक्टर सोराब खान सरकी और उनका ख़ानदान है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप 1993 से इस हाउस सिंध असम्बली के रुकन बनते आ रहे हैं। इस कामयाबी को हम क्या नाम दें, जबकि 1993 में आपके पास पीपल्स पार्टी की टिकट भी नहीं थी? भुट्टो साहब, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया। 1993 से मैं बिल्कुल असम्बली का मेंबर होता हुआ आ रहा हूँ। मेरे ख्याल में आप हमारे उस ज़माने से भी पहले के दोस्त हैं। आपको सारा पता है कि 1993 में मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया था। मुझे पीपल्स पार्टी का टिकट नहीं मिला तो मैं आज़ाद हैसियत से खड़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद हैसियत में 93 में ग़ालिबन 2 या 3 पूरे सिंध में मेंबर जीते थे, तो उनमें मैं भी एक था। बाकी मेरे ख्याल में ये तो सारे अल्लाह के फ़ैसले होते हैं, किस्मत के फ़ैसले होते हैं। बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं, आपको पता है, वो कभी न कभी हार जाते हैं। लेकिन मैं 93, 97 और 2002, 2008, 2013, 2018, 2024 के मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए और 5 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे कॉन्टेस्ट किए। 2 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट मेरे पास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की। डॉक्टर सोराब खान, आप, जैसा कि हमने कहा कि आप 1993 से जीतते आए और सीनियर हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद के सदर भी रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहे और फिर आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी रहा और उसमें, लेकिन आज तक आप पीपल्स पार्टी किस प्लेटफॉर्म से वज़ीर नहीं बने या कोई आपको बड़ा ओहदा नहीं दिया गया। आप चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ तो 2-3 मरतबा बने हैं, लेकिन वज़ारत आपसे दूर है। इसको आप किस तरह से लेंगे? देखिए, बात यह है कि ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पार्टी के डिसीशंस होते हैं और पार्टी जो भी डिसीशन करती है, ज़ाहिर है वो पार्टी के मफाद में होता है और जो पार्टी की मेंबरान होते हैं या पूरी टीम होती है, उनके भी मफाद में होता है। बहरहाल मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता नहीं हूँ, बल्कि आप टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं 2-4 जो सीनियर मोस्ट जो असम्बली के मेंबर हैं, उनमें मैं भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम रहा। जब से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना शुरू किए तो अल्लाह ताला ने हमेशा कामयाबी अता की। और जिस तरह आपने पहले तारुफ़ कराया मेरे दादा का, मुझे फ़ख्र है उनके ऊपर। वो पाकिस्तान के रेजोल्यूशन में न सिर्फ उन्होंने हिमायत की, बल्कि उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया उस रेजोल्यूशन को सिंध असम्बली में पास कराने में। और जब मैं पुरानी असम्बली में जाता हूँ, जिसमें मेरे दादा भी बैठे, मेरे नाना भी बैठे, मोहम्मद बशरान 52 से 54 तक वो भी MLA रहे, फिर मेरे वालिद साहब उसमें रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 मरतबा 2 टेन्योर मेरे दादा रहे और 1 टेन्योर मेरे नाना रहे, 1 टेन्योर में मेरे वालिद साहब रहे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये जो है वो छठा टेन्योर है। मैं छठा टेन्योर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से
میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس شروع کی اور الحمدللہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت بھی میں ممبر سندھ اسمبلی اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہینڈ ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا جس پارٹی سے تعلق ہے اس کو پیپلز پارٹی کہتے ہیں. جی. اس پیپلز پارٹی پہ کرپشن، بدعنوانی، اختیارات کا ناجائز استعمال اور اس طرح کے الزامات رہتے رہے ہیں. بیچ میں احتسابی عمل سے بھی یہ پارٹی گزری، لیکن آج تک اس پارٹی کا جو پرسیپشن ہے وہ نیگیٹو ہے. پیپلز پارٹی اپنا پرسیپشن بہتر نہیں کر سکی. اس کا آپ ذمہ وار کس کو ٹھہرائیں گے اور یہ عمل کیوں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ بھٹو صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی پارٹی آپ مجھے ایک بتا دیں جس کا پرسیپشن بالکل جب وہ اقتدار میں رہے اور لوگ کہیں کہ صحیح ہے. میرے خیال میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب تھے ان کو جب ہٹایا گیا تو بڑی کوشش کی گئی کہ ان کے خلاف کوئی کرپشن کا کوئی کیس نکالا جائے، کوئی کیس بنایا جائے. وہ نہیں بنا سکے. باقی تو اس کے بعد جتنے بھی آپ نون لیگ لے لیں، ایون آپ مسلم لیگ نون ہو گئی اور دوسری پارٹیاں ہو گئیں یا جمعیت ہو گئی جہاں جہاں اس کی حکومت ہے، ایون پی ٹی آئی، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر بھی الزامات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی غریب پرور پارٹی ہے، غریبوں کی پارٹی ہے. انہوں نے غریبوں کی خدمت کی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ بھی اس کو پتہ ہے کہ جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پارٹی بنائی ہے سندھ کے اندر اور اس نے اپنا کام شروع کیا ہے، تو اس سے لے کر آج تک جب بھی کوئی الیکشن ہوا ہے سندھ میں سنگل لارجر پارٹی بن کے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کامیاب ہوئی ہے. تو یہ تو ہمیں اس مرتبہ کوئی چوتھی مرتبہ حکومت ملی ہے، لیکن جہاں پر ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی مضبوط ہے، اگر اسی پیٹرن پہ چلا جاتا تو میرے خیال میں جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی تو سندھ کے اندر کم از کم ایک سنگل لارجر پارٹی کی حیثیت سے سب سے پہلے اس کو دعوت دی جانی چاہیے تھی تاکہ وہ حکومت بنائے. لیکن بدقسمتی سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جس طرح کے نظام چلتے رہتے ہیں اور انٹرفیرنس ہوتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی 5 سال ملے، پھر 1 سال سے پہلے وہ پوری ہو گئی. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو 2 ٹینیور ملے، آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر، تو وہ بھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی وہ دونوں ٹینیور پورے نہیں کر پائی. اب اس کے بعد جب بلاول صاحب چیئرمین بنے، زرداری صاحب نے پارٹی کو ہینڈل کیا، تب سے لے کر اس زمانے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بڑی کرٹیسائز ہوتی تھی، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ اب بتائیں کہاں پر ہم نے کرپشن کیے. اب یہ تو ضرور ہے، لوگ یہ کہتے بھی ہیں. ابھی آپ کراچی کے اندر دیکھیں، جماعت اسلامی کو موقع ملا ہے تو وہاں پر میں روز دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے اور وہاں پر کام نہیں ہو رہا ہے. اب یہ تو میرے خیال میں اس کا جو سب سے صحیح پیمانہ ہے اس کو صحیح جانچنے کا، وہ یہ ہے کہ پھر جب الیکشن ہوتی ہے، الیکشن میں جو پارٹیاں جاتی ہیں، اگر لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں تو ان پہ اعتماد کرتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی یہ چوتھی حکومت ہے. جی. چوتھی حکومت مسلسل آپ کی پارٹی جو ہے برسر اقتدار رہی، لیکن اس کے باوجود آج بھی گٹر ابل رہے ہیں، معصوم بچے گٹروں میں گر کر مر رہے ہیں، ڈمپروں کی نظر حادثات ہوتے ہیں، اس میں کئی لوگ مر جاتے ہیں. آپ کی بد امنی عروج پہ، آپ کے خود حلقے میں لوگ اغوا ہوتے ہیں، روز وہاں پہ ڈکیتیاں، لوٹ مار کے واقعات ہوتے ہیں. جیکب آباد اور آپ کی کانسٹیٹوئنسی سندھ کے ان حلقوں میں سے ایک ہے جہاں کرائم ریٹ ہائیسٹ ہے، پھر بھی آپ اس پرفارمنس کو پازیٹیو کہہ رہے ہیں. دیکھیں، میں بھٹو صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو ڈھکن کی خاص طور پر جو یہ پالیٹکس ہے، تو اس میں تو یہ بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے ابھی، کیونکہ ایک میڈیا آزاد ہے. خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا میڈیا جو ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، اور اس کے ساتھ بشمول پورے سندھ کا جتنا میڈیا یہاں پر آزاد ہے اور خبر دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی دوسرے ملک کے صوبے ہیں، وہاں سے شاید اتنی خبریں نہیں آتی. باقی آپ نے ڈھکن کا کہا، ڈھکن پہ آپ ابھی دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب ہماری وہاں پر بلدیات میں ہماری وہاں پر فتح ہوئی، جب ہم کامیاب ہوئے ٹھل کے اندر، منفل کے اندر ٹاؤن کمیٹی تھی اس زمانے میں، یا
یہ TMA تھی، تو وہاں پر بھی یہی اس طرح کی سازش ہوتی تھی کہ جو مخالفین تھے وہ جو بڑے بڑے نالے تھے ان کو بند کر کے جاتے تھے اور ڈھکن اتار کے چلے جاتے تھے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں سیاسی بنیاد پر اس طرح کی حرکتیں کی جاتی تھیں۔ یہاں پر تو بڑی کشیدگی رہی ہے کراچی کے اندر، آپ کو پتہ ہے، اور یہاں پر کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑے پہلی مرتبہ ایک موقع ملا ہے، اور جو اس کے مخالفین ہیں وہ قطعی طور پہ اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو ہے نا زیادہ جو ہے انتظامی لحاظ سے، اور یہ بھی ہے، میں یہ بھی کہوں آپ کو کہ بہت سارے یہاں پر 24 غالباً ٹاؤن ہیں یہاں پر کراچی کے اندر، اور 24 ٹاؤن میں مختلف پارٹیوں کی حکومت ہے، کہیں پہ PTI کی ہے، کہیں پہ جماعت اسلامی ہے، نو ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں، نو ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں۔ اب سارا ملبہ آپ مثال کے طور پر میئر کے اوپر ڈال دیں تو سب کو فنڈز جا رہے ہیں، سب وہاں پر جو پیپلز پارٹی کے، اب ایک ہیں سوراب گوٹ جو ہے، اس کے ایک ہیں ٹاؤن چیئرمین، آپ ان کو دیکھیں، انہوں نے پورا لالا رحیم پٹھان ہے بیسیکلی، لیکن وہ کام کر رہا ہے تو وہ دنیا اس کو سراہ رہی ہے۔ اور جماعت اسلامی تو جتنی ہیں پیپلز پارٹی کے جتنے ہیں یہ یہاں پر لوکل ہیں، اور ایون صدر ٹاؤن کا تو PTI کا ہے منصور شیخ، تو یہ مختلف جگہوں پر مختلف ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں جتنا یہ بتایا جا رہا ہے تو اتنا پیپلز پارٹی کا فیلیور نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ اور حالات بہتر ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ ہیں، لیکن ہم جب سندھ کے اسپتالوں کے حالات دیکھتے ہیں، خاص طور پہ دیہی سندھ کے، آپ صرف کلیم کرتے ہیں کراچی کے 4 بڑے اسپتالوں، جنا اسپتال، NICVD، ایک سیکٹر ہے جس کو آپ گناتے ہیں، لیکن سندھ کے دیہی اسپتالوں کی جب ہم حالات دیکھتے ہیں تو وہاں لوگوں کو دوائیاں نہیں ملتی، آپ کے MRI بند ہیں، آپ کے ڈائلسس سینٹر بند ہیں، مشینری آپ کی پڑی ہوئی ہے، اربوں روپے کی خریدی ہوئی، لیکن وہ ناکارہ ہیں، کسی کام کی نہیں ہے، تو آپ کا یہ فیلیور نہیں ہے؟ دیکھیں، بات میں آپ کو بتاؤں ہیلتھ کے حوالے سے، میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں ہیلتھ کو ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ میں دیکھ بھی رہا ہوں، اور آپ نے NICVD یا 4-5 اسپتال گنا دیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیمز جیکاباد میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اینڈ گمبٹ سید عبدالقادر شاہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ اینڈ سائنس، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے لیور ٹرانسپلانٹ وہاں پہ شروع ہوا، اور بہت ساری پیوند کاریاں وہاں پر مختلف قسم کی اور ایک چھوٹے سے قصبے میں ہو رہی ہیں، اور ہم PPHI کے ساتھ مل کے وہاں پر جو ہمارے جتنی بھی بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آبادی ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، اور ہاسپٹل جو یہ پہلے کوشش تھی کسی زمانے میں کہ ہر یونین کونسل میں بیسک ہیلتھ یونٹ بنایا جائے، اب میرے جو حلقے میں ہیں وہ 24 حلقے تعلقے کے اندر 24 یونین کونسل ہیں، اور ایک میونسپل 2 ٹاؤن کمیٹی، یہ 85-87 میں جتنی بیسک ہیلتھ یونٹ، اور اس کے بعد جو کم یونین کونسل تھی وہاں پر بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ بیسک ہیلتھ یونٹ میں کام نہیں ہو رہا ہے۔ اب چلیں، میرے گاؤں کے اندر آپ آتے رہتے ہیں، رورل ہیلتھ سینٹر ہے گاؤں کے اندر میرا، اس کی ایک بچی نے پورے پاکستان میں ریکارڈ قائم کیا، پریزیڈنٹ آف زیادہ سے زیادہ ڈیلیوریز کرانے کا پورے پاکستان میں، اور اس کو صدر پاکستان نے انعام سے نوازا، اور وہاں پر پریزیڈنٹ ہاؤس بلا کے ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا اور اپریشیٹ کیا گیا۔ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ویکیوم تھے، خاص طور پر ایمبولینس کا بڑا مسئلہ تھا، تو ہم نے 11 22 شروع کیے، ابھی آپ دیکھیں گے کافی وہاں پر امپروومنٹ آئی ہے، اور جتنے بھی ہاسپٹلس میں ایز اے چیئرمین ہیلتھ کمیٹی میں ہم نے جب 2013 میں بنا تو میں نے پہلا وزٹ اپنے حلقے میں کیا، میں گیا تعلقہ ہاسپٹل میں، معلوم کیا تو اس کا 1 سال کا بجٹ تھا صرف 9 لاکھ روپے، اور آبادی تعلقے کی آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں تقریباً غالباً 6.25 لاکھ کے قریب یا 5.5 لاکھ کے قریب تھی، 5.5 لاکھ تعلقہ ہیڈ کوارٹر، 9 لاکھ کی دوائیاں مہینے میں میرے خیال میں ناکافی تھیں۔ تو سکندر مہندرو اس زمانے میں منسٹر تھے، میں نے میٹنگ کال کی تو ہم نے اس کا بجٹ کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے تک بڑھا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 9 لاکھ کہاں اور 1.5 کروڑ روپے کہاں، تو اس سے کافی بہتری آئی ہے، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد حالات کافی
امپروو ہوئے ہیں، خاص طور پر ہیلتھ سیکٹر ہو گیا، روڈ سیکٹر ہو گیا، اور ایون ایجوکیشن سیکٹر کے اندر یہ بہتری آئی ہے. اور ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے چیزیں بنائی ہیں، اور گاؤں میں، اب میرے چھوٹے سے گاؤں میں آپ یو ایس ایڈ کے اسکول دیکھیں، میرے حلقے میں 3 ہیں. آپ کو کراچی میں ایسے اسکول نہیں ملیں گے، ایسی بلڈنگیں نہیں ملیں گی. میں دعویٰ سے کہتا ہوں، آپ میں یہاں چل کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یو ایس ایڈ کی مدد سے بنے پبلک اسکول میرے حلقے میں بنا ہے. اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو بالکل جس طرح کے کراچی اور حیدرآباد میں پبلک اسکول ہیں پرانے سکھر کے اندر، اس کی بلڈنگ جو ہے اس اسٹینڈرڈ کی بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ بھی جلد شروع ہوگا. ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پہلے جو صورتحال تھی، اب آپ یہ دیکھیں بھٹو صاحب، میں نے اسمبلی میں بھی اسپیچ کی، میں کرتا ہوں ہمیشہ بجٹ پہ پہلی اسپیچ میری ہوتی ہے. سکھر میں آپ یہ دیکھیں نا، اب تقریباً 4 یونیورسٹیز ہیں، اور ایسی یونیورسٹی ہے جو ابھی ایشیا میں اور ورلڈ میں رینکنگ میں یونیورسٹی آ رہی ہے، اور پاکستان میں وہ ٹاپ کر رہی ہے. آئی بی سکھر کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی ہو گئی، اور اروڑ یونیورسٹی ہو گئی، اور ابھی ہم میڈیکل یونیورسٹی بھی بنانے جا رہے ہیں وہاں پر. تو یہ کام تو آپ ہو رہے ہیں، اور اس کو میرے خیال میں ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم کام کر رہے ہیں. اور روڈ سیکٹر میں بھی پہلے جو صورتحال تھی، آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ بھی ٹریول کرتے ہیں پورے سندھ کے اندر، ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ روڈ بالکل ختم تھے. اب الحمدللہ بہت اچھے ہیں. کوئی ایسی آپ مجھے ڈسٹرکٹ بتائیں، مثال کے طور پر آپ حیدرآباد سے ٹنڈو یار جائیں، پہلے بڑا مسئلہ تھا، روڈ بالکل نہیں تھے. ٹنڈو آدم جائیں، یا اس کے بعد آپ میرپور خاص جائیں، بدین جائیں، ٹٹھا جائیں، یا ایون جیکب آباد آئیں، سکھر سے جائیں، آپ لاڑکانہ جائیں، کشمور جائیں، آپ کوئی بھی ایسا روڈ نہیں ہے جو مطلب پروونشل لیول پہ جو روڈ ہمارے ہیں الحمدللہ وہ کافی بہتر ہوئے ہیں. باقی یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے ہمیں کہ جو ہمیں ہمارے جو نیشنل لیول کے روڈ ہیں، جس طرح کے روڈ ہیں ہمارے، موٹر وے نہیں بنا ہے. اور ہمارا جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے روڈ ہیں، جس مثال کے طور پر جو سکھر سے آپ مورو وایا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے موٹر وے کا ذکر کیا. موٹر وے کیسے بنے؟ اس کی زمین کی خریداری کے پیسے تو آپ کے 2 ڈپٹی کمشنر کھا گئے، کرپشن کی نظر ہو گئے. نیشنل ہائی وے پہ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے کہ لینڈ ایکوزیشن کے جو پیسے تھے وہ ڈپٹی کمشنر کھا کے چلے گئے، ڈپٹی کمشنر گم ہو گئے، اور ایک ڈپٹی کمشنر فرار ہے اب تک، اور ایک ڈپٹی کمشنر احتساب کورٹ کی سزائے بھگت رہا ہے. یہ ہے آپ کی پیپلز پارٹی گورنمنٹ. سر بات یہ ہے کہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ڈپٹی کمشنر ہیں کون، ان کا تعلق سندھ سے ہے، وہ یہاں کے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ ہے تو آپ کی حکومت کی ہے نا، حکومت ہماری پوسٹنگ تو ان کی آپ نے کی ہے نا، آپ کی حکومت نے کی ہے نا. بالکل پوسٹنگ ہماری حکومت نے کی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو بھی ڈپٹی کمشنر تھے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات ہوئی بھی ہے، پیسے واپس بھی ہوئی ہیں، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں بالکل یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں تحقیقات ہو کر منظر عام پر وہ آنا چاہیے، کیونکہ یہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے تاکہ سندھ کے اندر موٹر وے نہیں بنے، یہ سازش کی گئی تاکہ یہاں پر گورنمنٹ کو بھی بدنام. اب ایک ڈپٹی کمشنر مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی کیس بھگت رہا ہے، ایک کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے. اب ریڈ وارنٹ جاری کرائیں، آپ ان کو لے کر آئیں. وہ اب اگر ان کا تعلق یہاں خاص طور پر مقامی سطح پر ہوتا تو پھر یہ ہم کہہ نہیں سکتے تھے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی سازش ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح کی یہ حرکت ہوئی ہے، مجھے تو اس میں کوئی سازش محسوس ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ الیکشن کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، اور ہمیشہ آپ الیکشن جیتتے ہیں. ہماری الیکشنس ہیں، اس میں پیسے کا کتنا عمل دخل ہے؟ کیا واقعی ووٹر کرپٹ ہو گیا ہے اور آپ سے پیسے لے کر ووٹ دیتا ہے؟ بالکل. میں آپ کو بات بتاؤں، الحمدللہ اللہ نے عزت دی ہے مجھے. میرے باپ دادا اتنی مرتبہ نہیں جیت سکے، میں 7 مرتبہ جیتا، اور 1 مرتبہ مجھے اسمبلی میں بیٹھنے نہیں دیا گیا بدقسمتی سے. لیکن یہ ہے کہ 6 دفعہ تو میں ابھی 6ٹھا ٹینیور ہے میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ پورا ایک پرسیپشن جو ہے نا اتنا خراب ہو گیا ہے. پہلے لوگ جو ہے وہ ایم پی ایم این اے کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے، اب ان کو دیکھ کر ان کو مطلب منہ پھیر لیتے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے، اور یہی مطلب پورا مشہور ہو گیا ہے کہ یہ جو ہیں یہ کرپشن کرتے ہیں، کرپٹ ہیں. تو لوگ بھی اب یہ جب اتنا مشہور ہو گیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں. تو جب موقع آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ جو ہے اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں
جو کہ کبھی پہلے نہیں کرتے تھے. 93 میں آپ کو بتاؤں میں نے کوئی 1.5-2-3 لاکھ روپے خرچہ مشکل سے کیا. پھر 97 میں کوئی 4-5 لاکھ روپے خرچہ کیا. ابھی تو بہت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن بہت جو ہے نا کاسٹلی ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب غیر ضروری آج کل ڈیمانڈ کے اسمبلی ممبران پہ فارم 47 اور فارم 45 کے الزامات لگتے ہیں. آپ فارم 47 والے ایم پی ہیں یا فارم 45 والے؟ بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا. ایک مجھے بتائیں کہ وہ کوئی سیریس کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں کوئی تھا نہیں. ہم تو ہمیشہ الحمدللہ اپنی محنت کے زور پہ جیت کے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2002 کی میں پیپلز پارٹی ضلع جیکاباد کا صدر تھا. وہ پوری اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تھی, پھر بھی میں جیت کے آیا. 93 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سویپ کیا, پھر بھی میں جیت کے آیا. 97 میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 3 اضلاع سے ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی. اس میں جیکاباد ہو گیا, شکارپور ہو گیا, گھوٹکی ہو گیا, لیکن ایک میں 97 میں وہاں سے میں پھر بھی جیت کے آیا. تو مجھے تو آپ کم از کم 47 والا نہیں کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ابھی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی, اور فیئر اینڈ فری جتنا بھی ہو الیکشن اس میں میرے خیال میں اور ہم اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں اور بڑی لیڈ سے جیت سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.